ड्रामा सीरियल जानिसार की इस किस्त में आपने देखा कि गजनवी फरहत को डिनर पर लेकर जाता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो अपने साथ दो और चेयर्स भी देखती है तो वो पूछती है कि और गेस्ट कौन से हैं, जिस पर वो कहता है और भी स्पेशल गेस्ट हैं। फरह को लगता है कि अम्मा साईं और बाबा साईं भी इनवाइटेड हैं, तो बहुत खुश होती है। लेकिन तब वो शॉक्ड हो जाती है जब वो अपने सामने अपने मियाँ और बच्चे को देखती है, जिस पर गजनवी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा मियाँ तुम्हें छोड़ कर गया था, बल्कि तुम खुद उसके रहना नहीं चाहती थी। अपने बेटे को देखो और इसी के साथ हमसे खुशी रहो। दूसरी तरफ दुआ के अब्बा, जो पहले उससे नाराज़ होते हैं, अब वो उसके मनाने पे मान जाते हैं। दुआ, जो कि अपने घर में खुश होती है, वो गजनवी को अपने साथ लेकर आती है। तो दुआ के घर वाले गजनवी से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो गजनवी कहता है कि दुआ अपनी अम्मी और अब्बा की तारीफ़ तो करती ही थी, बल साथ अपनी दोनों बहनों की बहुत तारीफ़ करती थी। मैंने जैसा ही सुना इनको वैसा ही पाया। तो दुआ और उसके सब घर वाले अब बहुत खुश होते हैं। उनको हंगामा उनकी ज़िंदगी में बर्पा होने वाला है। दुआ स्टोर पे ख़रीदारी के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे ख़रीदारी के दौरान सरफराज की आवाज़ सुनाई देती है। वो सरफराज की आवाज़ सुन के शॉक हो जाती है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसको सरफराज के साथ फ़िज़ा भी नज़र आती है। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मीन उसने इतने अरसे के बाद अपने मुजरिम को देखा भी तो किसके साथ, अपनी बहन के साथ। वो बहुत परेशान हो जाती है। जब वो दोबारा फ़िज़ा से मिलने के लिए जाती तो फ़िज़ा से पूछती है कि फ़िज़ा, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले स्टोर पे देखा था, तो तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन था? जिस पर फ़िज़ा कहती है वही तो सरफराज है, मेरा मियाँ और तुम्हारा बहन। और फ़िज़ा जब अपनी नन से इस बात का जिक्र करती है कि उसकी बहन दुआ अब उससे मिलते उनके घर आती जाती है और उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, वो बहुत खुश है। तो उसकी नन उससे कहती है कि आप ये बात सरफराज भाई को बता दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। जिस पर फ़िज़ा भी सोचने लगती है। अब जबकि दुआ को सरफराज की हकीकत पता चल गई है और अब सरफराज को उसकी बीवी दुआ के बारे में बताएगी और सरफराज को पता है कि दुआ वही थी जिसको उसने धोखा दिया था, तो वो ऑफ़ कोर्स फ़िज़ा को छोड़ देगा और गजनवी किसी सूरत भी सरफराज को नहीं छोड़ेगा। अब ड्रामे में नया ट्विस्ट और नई एक साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप नई एक साथ की अपडेट्स लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की गुज़िश्ता एक साथ में आपने देखा कि शर्जीना एक लविंग और बहुत केयरिंग गर्ल है, जबकि अदील खुद से मोहब्बत करने वाला इंसान है जो चाहता है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अदील की शर्जीना से शादी होने वाली होती है कि अदील की बॉस रुबाब उसको प्रपोज़ कर देती है, जिसकी वजह से अदील शादी से एक दिन पहले ही शर्जीना से शादी से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से शर्जीना बहुत हर्ट होती है। वो चाहती है कि उसकी शादी के टूटने से उसके वालिदैन को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो अदील के भाई मुस्तफ़ा से कहती है कि वो उससे शादी कर ले। मुस्तफ़ा ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप से कहता है कि वो शर्जीना से शादी करना चाहता है, शर्जीना से शादी कर लेता है। शादी के बाद पहली बार मुस्तफ़ा जब अपने ससुराल में आता है तो उसका ससुर उससे कहता है कि अब उसने क्या सोचा है कि पहले वो अकेला था लेकिन अब उसकी एक फैमिली है तो उसको चाहिए कि वो कोई काम शुरू करे। लेकिन मुस्तफ़ा फ़र्द खामोश हो जाता है। तो उसकी सास और उसकी साली सब उसको खाना वगैरह पेश करते हैं, लेकिन वो लाउबाला सा बैठा रहता है। उसकी सिस्टर, उसकी साली उसको कहती है शर्जीना को कि तुम आज यहीं रुक जाओ, लेकिन शर्जीना कहती है कि नहीं, उसको वापस घर जाना है और जल्दी घर जाना है। बिकॉज़ शर्जीना जानती होती है कि गाड़ी उसका मियाँ मुस्तफ़ा किसी से मांग कर लाया है। जब वापस घर चलते हैं तो मुस्तफ़ा अपनी बीवी शर्जीना से कहता है कि अब की बार तो मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया, मैंने किसी से गाड़ी मांग ली, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी करने वाला हूँ, मैं तो खुद अपने भी काबिल नहीं था। शादी तो इमोशनली हो गई है लेकिन मैं किसी सूरत भी इस तरह के चौंचले नहीं उठा सकता। जिसके बाद शर्जीना उसे कहती है
کہ میں نیکسٹ ٹائم تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، آج میری اور میرے والدین کی عزت کا سوال تھا، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ تم مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ جس پر مصطفیٰ چپ ہو جاتا ہے اور وہ اسے یہی کہتا ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم وہ اس کی اس طرح کوئی بات نہیں مانے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو رسپانسیبل ہونا پڑے، کیونکہ وہ ایک لاوالا سا انسان ہے جس کو صرف گیمز میں انٹرسٹ ہے، جس کا کاروبار کی طرف، جس کا اپنے فیوچر کی طرف کوئی دھیان، کوئی توجہ نہیں ہے۔ شرجیلہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو فوراً ہی اپنے سسر کو سلام کرتی ہے۔ سسر کو سلام کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی ساس کو سلام کرنے لگتی ہے، اس کی ساس نماز کا بہانہ کر کے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ پھر اس کا سسر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کا سسر اس سے حال احوال پوچھتا، گھر والوں کا پوچھتا ہے، جس پر شرجیلہ اور وہ کافی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شرجیلہ جب اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں ہر طرف ساکس، شوز، گندے کپڑے، بریانی کا ڈبہ، جوس کے ڈبے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، جس پر اس کو بہت حیران ہوتی ہے کہ کوئی انسان اتنا بھی انہائیجینک کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ شرجیلہ ایک بہت صفائی پسند انسان ہے جس کو ہر چیز نفاست پسند ہوتی ہے۔ شرجیلہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں سمیٹتی ہے اور پھر اپنا بیگ لے کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ اندر انٹر ہوتے ساتھ دیکھتی ہے کہ واش روم بھی سارا گیلا پڑا ہے اور اس میں کپڑے بھی سارے گیلے پڑے ہیں، ٹاول نیچے گرا ہوا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ سے پوچھتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسا ہی انسان ہے، مصطفیٰ کو صفائی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو گندا ٹوائلٹ ہی پسند ہے، گیلا ٹوائلٹ ہے تو اس کو وہاں پہ وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، صفائی اس کو پسند نہیں ہے، جس پر شرجیلہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر شرجیلہ اس سے پوچھتے کہ گیم کیوں کھیلتا رہتا ہے جبکہ اس نے سونا ہے اور اس کو لائٹ بند کرنی ہے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ تو گیم ہی کھیلے گا، اگر اس نے سونا ہے تو وہ سو جائے۔ شرجیلہ اکتاہٹ میں سو جاتی ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، وہ بار بار کہتی ہے کہ لائٹ بند کر دو، لیکن وہ لائٹ بند نہیں کرتا، جس کی وجہ سے شرجیلہ ایسے ہی اکتاہٹ میں سو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ اپنا کام جاری رکھتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ گیمز سے بھی بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے، بہت کچھ ارن کیا جا سکتا ہے، ضروری یہ نہیں کہ گیم کھیلی جائے۔ دوسرے سین میں عدیل کا دوست اس کے پاس آفس میں آتا ہے، جو اس کے پہلے اس کا کلیگ تھا، اب آفس میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا ہاتھ کیسے مارا کہ اس نے فوراً ہی اپنی مینیجر سے ہی شادی کر لی، حالانکہ رباب تو کسی خاص تک نہیں ڈالتی تھی، تو اس نے اس کو کیسے پسند کیا، جس پر عدیل اس کو چپ کروا دیتا ہے۔ عدیل اس کو کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنے کے پہلے اس سے رابطہ کرے۔ شرجیلہ بیٹھی اس کے ساتھ اس کے پاس آتی، اس سے پوچھتی ہے کہ مصطفیٰ کہاں ہے، جس پر شرجیلہ کہتی ہے کہ اس کو نہیں پتہ، اس کی ساس کہتی ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، جس پر شرجیلہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے ان کا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، نہیں سنبھالنا ہوتا۔ اس کے اس کہنے پر اس کی ساس خاموش ہو جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ شرجیلہ نے اس طرح اسے جواب کیسے دے لیا۔ عدیل اپنے آفس میں بیٹھا ہو تو اس کی بیوی کال آتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، تو عدیل اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے آفس میں ہے، جس پر اس کی وائف کہتی ہے کہ اتنی جلدی آفس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ فادر واپس جا رہے ہیں، اینڈ ساتھ ہی وہ ان کو پیرس کا ہنیمون ٹکٹ دے کے جا رہے ہیں، جس پہ اس نے عدیل کے ساتھ جانا ہے، تو عدیل اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی آ جاتا ہے اور وہ رات کو انشاءاللہ ڈنر ساتھ کریں گے۔ شرجیلہ اپنے روم میں داخل ہو دیکھتی ہے کہ ہر طرف ہی بکس بکھری ہوئی ہیں اور ہر طرف ہی سب کچھ الٹ پلٹ پڑا ہے۔ اتنے میں اس کی نند اس کے پاس آتی ہے، سدرا اس کو کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا اس طرح سے ویلکم نہیں کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور امی بھی تمہارا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ عدیل کی بیوی کی صورت میں تمہیں دیکھیں، لیکن تمہاری شادی مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے، شرجیلہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں ان کا ایسا ہی بیہیویئر ہونا چاہیے، اور سدرا بتاتی ہے کہ روم میں صرف مصطفیٰ کی چیزیں نہیں پڑی بلکہ کچھ اس کی والدہ کا سامان، کچھ ان کی دادی کا سامان بھی پڑا ہے۔ مصطفیٰ کی امی کل صبح پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں سدرا پاس آتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ اس کا بھائی ہنی مون پہ پیرس گیا ہے، جس پر ان کی مدر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو بہت مس کرتی ہیں۔
کیونکہ انہیں پاور کو اس کو اتنا بڑا کیا، جوان کیا، لیکن اب اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، جس پر سدرن کو دلاسا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پکس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جس پر دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ شرجیلہ کی طرف اس کے فادر کی کال آتی ہے کہ مصطفیٰ کال نہیں اٹھا رہا، جس پر شرجیلہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ گھر پر نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو وہ اس کی اپنے فادر سے بات کروا دے گی۔ اس کے فادر بتاتے ہیں کہ وہ جاب کی صورت میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے فرینڈ انصاری کی فرم میں کوئی جاب کی ویکنسی خالی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ وہاں پر اپلائی کرے اور اس کی وہاں جاب ہو جائے۔ مصطفیٰ آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کیا اس کی طرف اس کے فادر کی کال آئی ہے، تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ ہاں میرے موبائل پہ مسڈ کالز آئی ہوئی ہیں، جس پر شرجیلہ کہتی ہے کہ وہ اس کے والد سے رابطہ کرے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ اس کو جاب نہیں کرنی اور اس کو جب ٹائم ملے گا تو وہ اس کے فادر سے رابطہ کر لے گا، جس پر اسے کہتی ہے کہ اس سے رابطہ کرے۔ سدرا کچھ بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ وہ جلد ہی اس کا شرجیلہ کا کھیر میں ہاتھ لگانے لگی ہیں، جس پر سدرا ان سے کہتی کہ اتنی جلدی کھیر میں ہاتھ لگانے کیا ضرورت ہے، جس پر اس کی مدر اس سے کہتی ہیں کہ وہ ملازموں کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ گھر میں شرجیلہ آ گئی ہے تو گھر سنبھالے اور گھر والوں کو بھی سنبھالے۔ شرجیلہ زبردستی مصطفیٰ کے اپنے فادر سے بات کرواتی ہے، وہ اس کو کال ملا کر دیتی ہے تو شرجیلہ کے والد مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ انصاری کی کمپنی میں ایک سیٹ خالی ہے، وہاں پہ سی وی لے کے جانا، میری بات کروا دینا، تمہاری وہاں جاب ہو جائے گی۔ جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ اس کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ جاب نہیں کرے گا، وہ کہیں اور جاب ڈھونڈے گا، جس پر اس کے فادر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اس طرف انکار کرنے پر اس کے والد چپ ہو جاتے ہیں۔ شرجیلہ کھیر بناتی ہے، جس پر اس کے سسر اور اس کی نند اس کی کھیر کی تعریف کرتے ہیں، قورمے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کی ساس کہتی ہے کہ مسالہ بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کے دور میں اتنے گھی کا استعمال، اتنے مسالوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، جس پر اس کے سسر کہتے ہیں کبھی نہ کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اس سے مصطفیٰ کا پوچھتے ہیں، جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ وہ آوارہ گرد کہاں ہوگا۔ شرجیلہ پریشان رہتی ہے کہ آخر مصطفیٰ کا مستقبل کیا ہے۔ مصطفیٰ باہر سے آتا ہے، مصطفیٰ جب باہر سے آتا ہے تو وہ کھانے کا پوچھتا ہے، جس پر شرجیلہ اس کو فریزر سے بریانی قورمہ نکال کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر بریانی اور قورمہ کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ بریانی بہت مزیدار بنی ہوئی ہے، اس کو بہت پسند آئی ہے، جس پر شرجیلہ جس نے کھانا پہلے نہیں کھایا ہوتا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتی ہے۔ مصطفیٰ کے والد مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ شرجیلہ کو گھمانے کے لیے لے جائے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں، تو وہ کہتے ہیں ہاں تمہاری بیوی ہے، اب تم اس کو گھمانے لے کے جا سکتے ہو۔ وہ اس کو 15,000 روپے بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں، ان پیسوں سے تم کسی ہوٹل لے جاؤ۔ تو مصطفیٰ اس کو کسی ہوٹل لے کے چلا جاتا ہے، وہ ہوٹل بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، شرجیلہ بہت حیران ہوتی ہے تو مصطفیٰ بتاتا ہے کہ اس کو پیسے اس کے والد نے دیے ہیں شرجیلہ کو لے کے جانے کے لیے۔ اتنے میں مصطفیٰ کا بھائی عدیل بھی اس ہوٹل میں آ جاتا ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ مصطفیٰ اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھتے ساتھ وہ بھائی کہہ کر چلانا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی بھائی، لیکن اس کا بھائی ایسے شوق جس میں سے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ رباب پوچھتی ہے عدیل سے کہ یہ کون ہے، تو عدیل بتاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ اور اس کی ایکس فیانسی کیونکہ شرجیلہ ہے۔ تو رباب کہتی ہے کہ ہاں شرجیلہ تمہاری ایکس فیانسی ہے، اینڈ یہ دونوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، جس پر عدیل ایکٹنگ کرتا ہے، اس کو یہاں پہ اس کو کھانا نہیں، اس کو بھوک نہیں ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو بھابھی سے ملنا ہے، اور بھائی سے ملنا ہے، وہ اٹھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو شرجیلہ بھی خاص پسندیدگی سے کھانا نہیں کھاتی۔ اس کے بعد وہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ فردر کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہوٹل جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، لیکن جب مصطفیٰ بتاتا ہے کہ اس کے پیمنٹ، اس کے پیسے اس کے فادر نے پے کیے ہیں،
تو شربینا اسے کہتی ہے کہ اس کو اس طرح پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، بلکہ ہو سکے تو خود کما کے اپنے والدین کو دینا چاہیے، نہ کہ ان کا احسان لینا چاہیے۔ مصطفیٰ کی والدہ اس کے فادر سے کہتی ہیں کہ آپ نے 15,000 روپے اس کو گھومنے کے لیے کیوں دیے، ہوٹل لے جانے کے لیے کیوں دیے؟ جس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ تمہیں یہ مخبری ضرور ملازمہ زبیدہ نے کی ہوگی، ہاں میں نے دیے ہیں تاکہ وہ دونوں گھوم پھر آئیں۔ پر مصطفیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، آپ کو 15,000 ہاتھ میں نہیں پکڑانے چاہیے تھے۔ گاڑی کے سین میں عدیل اس سے کہتی شربینا تو بہت ہی کیوٹ ہے، جس پر عدیل خاموش ہو جاتا ہے تو رباب کہتی ہے کہ میں ویسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے بس وہ کیوٹ لگی ہے، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ پھر وہ کھانے سے واپس آتے ہیں تو مصطفیٰ کی والد سے فون بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ شربینا کو روک لیتی ہیں، وہ اس سے کہتی ہیں ایک تمہارا میاں کماتا کچھ نہیں، اور پھر تم لوگوں نے رات کو بریانی بھی کھائی، قورمہ کھایا، اور برتن بھی آپ لوگوں نے گندے رکھ دیے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ برتن صاف کر کے رکھتے۔ فرسٹ آف آل تو اپنے میاں سے کہو کہ وہ کچھ کمائے، کیونکہ میں نے یہ بریانی وغیرہ کل کے لیے رکھی تھی کہ ایک دن کھانا نہیں بنے گا تو اس دن کھا لی جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے تو برتن ہی صاف کر دیے اور وہ پھر دھو کے نہیں رکھے، گندے برتن ہی رکھ دیے، جس پر شربینا تھوڑا شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو راست پہ لے کر آئے اور مصطفیٰ کا بھی دھیان کچھ اپنے فیوچر کی طرف لگے اور وہ بھی اپنے بھائی عدیل سے اچھا کمائے۔ دیکھتے ہیں ڈرامہ سیریل بے حد کے پچھلے قسط میں آپ نے دیکھا کہ بالآخر جگنو کی کوششیں رنگ لے آتی ہیں اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سونیا کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ حمزہ کبھی بھی جگنو کے گھر نہیں جائے گا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس حمزہ جگنو کے گھر چلا جاتا ہے، جس پر سونیا اس سے ناراض ہو کے میکے آ جاتی ہے، جہاں پر اس کی بہن اسے سمجھاتی ہے کہ بے وقوف مت بنو، حمزہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسے فری ہینڈ نہ دو۔ اب جگنو کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اپنے میکے آ جائے گی، تو اس کو کھلا میدان مل جائے گا حمزہ کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے سسرال چلی جاؤ، جس پر سونیا اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ابھی جگنو کے شوہر کی میت پڑی ہوتی ہے تو اس کی نند جگنو پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تم میرے بھائی کی مجرم ہو، ہمارے ہنستے برستے گھر کو تم نے اجاڑا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اسے مارنے بھی لگتی ہے۔ تو جگنو کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں، جس پر وہ اسے اپنے گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ جگنو اپنے سسرال میں ہے، یہاں پہ اسے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ اس کا شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے مارا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اور تمہارے گھر نہیں جانے دوں گا، جس پر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ ایک قسم کی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے۔ تو جگنو کی ماں اس کے سسرال جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ خرم اب بھی میری بیٹی کے خواب میں آتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اپنے گھر آ جاؤ، جس پر خرم کی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی تو اب ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے بیٹے کا کیا لینا دینا۔ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ پھپھو دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو سونیا اوپر سے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پھپھو میں تو آپ کو اپنا سمجھتی تھی، میں آپ سے اپنے تمام دکھ سکھ شیئر کرتی تھی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میری پیٹھ پیچھے میرے شوہر کو میرے خلاف شہیر کی بھی واپسی ہو گئی ہے۔ اب سونیا کی بہن کے فنکشن میں شہیر سونیا کی تعریف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، جب میں امریکہ گیا تھا تو تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ بریسلٹ اسے پہناتا ہے اور جیسے ہی پہننے لگتا ہے اتنے میں حمزہ آ جاتا ہے اور حمزہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ویورز آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اسی بات پہ حمزہ اور سونیا کی لڑائی ہو جائے گی اور حمزہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، سونیا اپنے میکے آ جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ جگنو ابھی اپنے میکے میں ہی موجود ہے۔ جگنو کو اپنے شوہر کا دکھ تو ہے نہیں، تو جگنو اب کسی نہ کسی طرح سے حمزہ کو اپنی طرف مائل کر لے گی اور
اتنے میں سونے کی امی کو بھی فری ہینڈ مل جائے گا۔ وہ کوشش کریں گے کہ سونے کسی نہ کسی طرح سے شہیر کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طرح سے سونیا اور شہیر قریب آ جائیں گے اور جگنو اور حمزہ قریب آ جائیں گے۔ لیکن حمزہ کو جیسے جگنو کی صحت پتہ چلے گی تو وہ جگنو کو چھوڑ دے گا اور دوبارہ سے حمزہ اور سونیا ایک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھیں گے آنے والی ٹی وی کی ایپیسوڈ میں کہ ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سونیا اور حمزہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں کیونکہ ان کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں کی اس قسط میں آپ نے دیکھا کہ سفینہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے تو حنین اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں، جس پر سفینہ بتاتے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، جس پر حنین بہت خوش ہوتا ہے لیکن سفینہ برہم دکھائی دیتی ہے۔ نور جہاں سفینہ کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جو آج کل نور بانو کے کان بھرتی پھر رہی ہو یہ اس کے تو حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن تم بھی جان لو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر سفینہ منہ میں بڑبڑاتی رہتی ہے اور بعد میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو نور جہاں کی تیسری بہو بھی داخل ہوتی ہے تو سفینہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے اماں کو بتایا ہے کہ ہم لوگ کچن میں باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ تو نارملی باتیں کر رہے تھے، جس پر وہ کہتی ہے مجھے بتانا بھی چاہیے، اماں ہم لوگ کی اتنی کرتی ہیں لیکن تم لوگ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہو، وہ بہت اچھی ہیں۔ جس پر سفینہ کہتی ہے کہ وہ چاہیں تمہیں ابھی گھر سے باہر نکال دیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیوں اچھی ہو رہی ہیں، یہ بات یاد رکھو کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہیں۔ تو کمرے میں پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا میاں اس سے پوچھتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آج اس طرح بات ہوئی تو مجھے سفینہ بھابھی اور نور بانو نے بہت باتیں سنائیں، جس پر سفیر کہتا ہے کہ تم نے اچھا کیا کہ تم نے اماں کو بتا دیا، اماں بہت اچھی ہیں ہماری، بہت کرتی ہیں، میرا اتنا بڑا گناہ میں انہیں چھوڑ کر چلا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تو یہ کیا ان کی بڑی بات نہیں ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ سب فیملی والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نور بانو کو بلواتے ہیں، جس پر حنین نور بانو سے کہتا ہے کہ اصولاً تو یہ بات تمہیں مراد شاہ نے تم سے کرنی تھی لیکن تمہارے کون سے سحر میں مبتلا ہے تم سے بات نہیں کر رہا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے سوائے نور جہاں کے، تو تم اپنا شاہ محل نور جہاں کے نام کر دو۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کس بات کی جلدی ہے؟ تو سفیر کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کورٹ کچہری میں جانے کے بجائے یہ بات یہیں پہ حل ہو جائے۔ جس پر نور جہاں کہتی ہے کہ آپ مجھے کورٹ کچہری میں دھکیلیں گے، آپ کو بتا دوں کہ اس کا کیوں کوئی سرپرست نہیں ہے، ابا نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے، میں ہوں سرپرست، کیونکہ میرے ابا ایک نہایت ہی سمجھدار انسان تھے۔ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے، ورنہ بعد میں اس کا مال چیل کوے کھا جاتے ہیں۔ یہ سن کر تو نور جہاں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سفیر مراد شاہ سے کہتا ہے کہ تم اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نور جہاں ابھی بھی حیران و پریشان ہکا بکا بیٹھی ہوتی ہے۔ کھانے کی میز پر نور جہاں کو نور بانو نظر نہیں آتی تو مراد شاہ سے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی ابھی اٹھی نہیں ہے، اسے کہو کہ اس گھر کچھ طور طریقے ہیں جو سب کے لیے ہیں، چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی ملازم کے۔ تو مراد شاہ کہتا ہے میں اسے بلا کر لاتا ہوں، تو مراد شاہ اس کو بلا کر لاتا ہے تو نور جہاں اسے کہتی ہے کہ اب تو میری شادی کافی دن ہو گئے ہیں، تم گھر سنبھال لو، کھانا پکانا مجھے پتہ تمہیں نہیں آتا ہوگا، تم گھر کی صفائی ستھرائی کیا کرو، آج سے پوچھ کی صفائی تمہارے ذمہ ہے۔ جس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن نور جہاں جس بیٹے کو اپنا فیوریٹ کہتی تھی وہ ناراض اپنی ماں سے دکھائی دیتا ہے، اسے اپنی ماں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ سفینہ جب ہسپتال میں چیک اپ کرواتی ہے تو حنین اس سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، جس پر سفینہ کہتی ہے کہ بیٹی، اور اس کے منہ پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے۔ حنین بظاہر تو بہت خوش ہوتا ہے لیکن اماں کے ڈر سے تھوڑا سا پریشان دکھائی دیتا ہے، جس پر سفینہ اسے کہتی ہے کہ میری بیٹی ہے، تو حنین کہتا ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میری بیٹی ہے، مجھے بھی اولاد کی بہت خواہش ہے، لیکن سفینہ کہتی ہے کہ میں اس بچی کو پہلے کی بیٹی کی طرح مرنے نہیں دوں گی، اور وہ ساتھ ہی اسے کہہ دیتی ہے۔ نور بانو کی پورچ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو مراد شاہ کہتا ہے کہ آئے تو چچا کا
کی جمعرات ہے تو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جس پر وہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا کام رہتا ہے وہ کر لو، میں نے سارے انتظامات خاور سے کہہ دیے تھے، اس نے کر دی ہوں گی۔ جس پر مراشا کہتا ہے کہ مجھے دو، میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں، جس پر نور بانو اس کو انکار کر دیتی ہے، لیکن مراشا زبردستی اس کے ہاتھ سے وائپر لے کے وائپر لگانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ دور کھڑی ہنستی رہتی ہے کہ شاید اس کا بدلہ لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب حنین اپنے سسرال جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، جس پر حنین منع کر دیتا ہے، تو اس کی ساس سے کہتی ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو، کافی عرصے بعد ہمارے گھر آئے ہو، تو آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، جس کے ساتھ ہی جو حنین ہے وہ انکار نہیں کر پاتا اور وہ اسے کھانا کھانے کے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اپنے سسرال مراشا جاتا ہے تو وہاں پہ نور بانو ڈفرینٹ چیکس پہ سائن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ مراشا اسے حیران دیکھتا رہتا ہے، تو جو نور بانو سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا حیران کیوں دیکھ رہے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ اتنی امیر زادی ہو، مہارانی ہو، تم میرے گھر میں صفائیاں بھی کرتی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم اتنی امیر ہو لیکن ہمارے گھر میں تمہارے ساتھ ملازم جیسا سلوک ہو رہا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے برداشت کر رہی ہوں، تمہاری حنین محبت بھی میں اپنی برداشت بیوی کر رہی کیئر ہوں۔ کرتا نظر آتا ہے اور مراشا بھی اپنی بیوی نور بانو کی سپورٹ کرتا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ نور جہاں کا انجام شروع ہونے والا ہے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں نور جہاں جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اس کا انجام ہوتا دیکھوں۔ سیریل ترک وفا میں انیلا بالآخر سبطین کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال ہی دیتی ہے اور مریم کو بیاہ کر گھر لے آتی ہے، لیکن وہ اس بات کا پکا ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ مریم کو سبطین کی زندگی سے نکال کر ہی رہے گی۔ جب اس کی بہن سجیلا مریم کی تھوڑی سی فیور لیتی ہے تو انیلا اس سے کہتی ہے کہ تم بہت مریم مریم کر رہی ہو، میں آج ہی سبطین سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں کوئی کرائے کا گھر ڈھونڈ کر دے تاکہ تم وہاں جا کے رہو۔ تم یہ بات نہیں جانتی کہ اگر سبطین اور مریم کی آپس میں بن گئی تو پھر وہ ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں مریم اور سبطین کے خلاف کرتی ہے، جو باتیں مریم کی بہن حیا سن لیتی ہے اور وہ حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی بہنیں اپنے بھائی کے خلاف اتنا غلط بھی سوچ سکتی ہیں۔ وہ ان کو کہتی ہے کہ کاش جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے آپ کے ہائی سٹینڈرڈ بھی ہوتے، جس پر انیلا اور سجیلا تہش میں آ جاتی ہیں۔ انیلا باتوں کو مثالہ لگا کر اپنے بھائی سبطین کو بتاتی ہے، جس پر سبطین حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اس کی شادی کو 1 دن ہوا ہے اور ابھی سے اس کی بہن نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف جب حیا اپنی پھوپھو کے ساتھ کھانا لے کر آتی ہے تو رسم کے مطابق صبح کا ناشتہ میکے کی طرف سے آتا ہے، تو انیلا کہتی ہے کہ یہ خاندانی لوگوں کو رسم و رواج ہوتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ کھانا بھیج دیا۔ بڑے بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے تو اپنے ہی ہم سم کے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، جس پر سبطین بھی حیران رہ جاتا ہے کہ میری بہن کیسی بات کر رہی ہے، اور مریم بھی شرمندہ سا ہو جاتی ہے، اور اس کی پھوپھو کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی نندوں کی اس کے ساتھ نہیں بنتی اور اس کو گھر سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنے بیٹے آصف کا غصہ ہے کہ آصف اور مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ مریم کو یہ گھر سے نکال دیں گے تو وہ بالآخر اس کو آصف کی دلہن بنا کے ہی لے کر آئے گی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کہ کیا انیلا اور سجیلا کو مرثیہ سے کرنا چاہیے، اور کیا کوئی لڑکی اس لیے گھر چھوڑ کر جاتی کہ اس ڈرامہ سیریل بے رنگ میں فاخرہ بیگم نے اپنے بیٹے مہروز کی برین ٹیومر کی بیماری کو چھپاتے ہوئے اس کی شادی عینی سے کروا دی۔ یہ جھوٹ جلد ہی فاخرہ بیگم کلپ والے جان بننے والا ہے، جس کی وجہ سے سارے بیٹے فاخرہ سے دور ہو جائیں گے۔ جب عینی کی بہن ایمل کو مہروز کی بیماری پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ شہریار کو کہتی ہے کہ ان کی فیملی نے عینی کی فیملی کو دھوکہ دیا ہے، وہ لوگ چیٹر ہیں، انہوں نے بے وقوف بناتے ہوئے اپنے بیمار بیٹے کی شادی عینی سے کر دی، جو کہ ایک سادہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ اگر مہروز کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ زندہ نہیں بچتا، تو اس کی بہن کا کیا ہوگا؟ اس کی بہن زندہ تباہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف اینی دعا مانگ رہی ہوتی ہے تو مہروز اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اتنی لمبی دعا کس کے لیے مانگ رہی تھی، جس پر اینی کہتی ہے کہ وہ سب کی امن و سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ مہروز کہتا ہے میرے لیے کیا مانگا؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی لمبی صحت کی دعا مانگی، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتیں، جس پہ وہ کہتی ہے کہ میری محبت بھی، میری نیت بھی سب صاف ہے، اسی لیے میری دعا قبول ہوگی اور آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی، حالانکہ وہ نہیں جانتی کہ اس کو کون سی بیماری ہے، جس پر مہروز خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ابھی اینی ناراض ہوتی ہے شہریار سے، تو شہریار اسے کہتا ہے کہ اگر وہ مہروز کی بیماری کا پہلے ہی بتا دیتا تو شہریار اور ایمل کی شادی نہ ہوتی، جس پر ایمل کہتی ہے کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں شادی ہی نہ کرتی، اب میں خود کو اپنی بہن کا مجرم سمجھ رہی ہوں، جس نے صرف اپنی محبت کے لیے اپنی بہن کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، جس پر شہریار اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو وہ پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن اس کی فیملی نے منع کیا تھا، وہ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، لیکن ایمل اس کو معاف نہیں کرتی۔ ایمل کہتی ہے کہ وہ سب اس کے مجرم ہیں اور وہ خود کو اپنی بہن کا اور اس کی زندگی دشمن سمجھ رہی ہے، جس پر شہریار بار بار معافی مانگتا رہتا ہے۔ اینی کچھ کچن بنا رہی ہوتی ہے تو ایمل جاتی ہے۔ ایمل اس سے پوچھتی ہے کیا بنا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں روز کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اینی پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو ایمل کہتی ہے کہ آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ پھر وہ اس کو گلے لگا لیتی ہے، جس پر اینی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ جس پر اینی کہتی ہے کہ مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں گلے لگا لیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اتنا ایموشنل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹی کو نصیب میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اس پر اتنی ٹینشن لینے کی، اتنا پریشان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے اور اللہ پاک ان کو لمبی صحت والی زندگی دے۔ جس پر ایمل خاموش ہو جاتی ہے اور اپنی بہن کی معصومیت پر خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو شہریار آتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ ایمل کو سب پتہ چل گیا ہے اور وہ یہ سچ دوسروں کو بتا نہ دے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہی، جس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمل کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اور یہ شہریار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمل کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا تمہارا کام ہے، میں نے تو صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ایک جھوٹ بولا، اور ہر ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرتی ہے، اگر میں نے جھوٹ بول لیا تو میں نے کون سا گناہ کر لیا؟ تم جلدی سے ایمل کو سمجھاؤ تاکہ وہ یہ بات کسی اور کو بتا کے کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر لے۔ اس طرف جب مہروز کی اجازت ملتی ہے کہ وہ فارم ہاؤس جا سکتے ہیں تو وہ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جس پر اینی اسے کہتی ہے کہ اتنی تیاری کیا ضرورت ہے، آپ تو بچوں کی طرح تیاری کر رہے ہیں۔ تو مہروز کہتا ہے کہ میں پہلی بار کہیں جا رہا ہوں اور واقعی میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اتنے میں اس کی ماں داخل ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں تمہارے لیے، تم اور کسی کو نہیں لے کر جا رہے تو تم ملازم بدر کو ہی لیتے جاؤ۔ جس پر مہروز کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے ہنی مون پر کسی کو لے کے جاؤں؟ جس پر اس کا بھائی عفان کہتا ہے کہ امی کا بس چلے تو وہ پورے محلے کو اکٹھا کر لیں اور اس کو تمہارے ساتھ بھیج دیں، یہ ہنی مون ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ امی اس بات کو سمجھ نہیں رہیں، جس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اینی تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرا بیٹا اللہ کے بعد تمہارے سپرد ہے۔ جس پر
اینی کچھ بھی نہیں کہتی اور اتنی سادہ اور معصوم ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ سب لوگ مہروز کا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اینی اور ایمل دونوں اپنی امی کال کرتی ہیں کہ وہ ان سے ملنے نہیں آئیں، جس پر ان کی امی کہتی ہیں کہ ان کے میاں کے فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی۔ اگر وہ کہتی ہیں تو وہ اکیلی آ جاتی ہیں، جس پر ایمل منع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ان کو یاد کر رہی ہیں، تو ان کی امی کہتی ہیں کہ خیریت ہے، تم پریشان نظر آ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ جس پر اینی اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ تو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس کی امی خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ واپسی پہ خود ان سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ سب لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو فاخرہ بیگم اپنے بیٹے مہروز سے کہتی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، اور پھر شہریار سے کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو وقت وقت پر میڈیسن دینی ہے۔ جس پر ایمل انٹر ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم حقیقت قبول کر لو اور کسی کو سچ نہ بتاؤ۔ جس پر ایمل کچھ بھی نہیں کہتی اور اینی کو باہر آنے کا کہتی ہے۔ وہ سب فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں تو فارم ہاؤس میں شہریار کو مہروز کی فکر ہوتی ہے۔ وہ مہروز کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے تو مہروز کہتا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں کوئی مر تو نہیں رہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ جس پر شہریار سوری کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو اینی بہت پریشان ہو جاتی ہے، جس پر مہروز کہتا ہے کہ سوری، مجھے مرنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس پر اینی کہتی ہے کہ آئندہ میرے سامنے اپنے مرنے کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ اب نیکسٹ ہم یہی دیکھیں گے کہ فارم ہاؤس میں